अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं बाजी? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप इज़ाना? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 5वां पारा शुरू होगा हमारा इंशाल्लाह। सूरह निसा आयत नंबर 24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। नीज तमाम शौहरों वाली औरतें भी हराम हैं मगर वो कनीजें जो तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। तुम्हारे लिए यही अल्लाह का कानून है। इनके माँ सिवा जितनी भी औरतें हैं उन्हें अपने माल के जरिए हासिल करना तुम्हारे लिए जायज करार दिया गया है, बशर्ते कि इससे तुम्हारा मकसद निकाह मिलाना हो, महज शहवत रानी ना हो। फिर उनमें से जिनसे तुम निकाह का लुत्फ उठाओ उन्हें उनके मुकर्रम हक महर अदा करो। हाँ, अगर महर मुकर्रर हो जाने के बाद ज़ौजैन में बाहमी रजामंदी से कुछ समझौता हो जाए तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वल मुहसिनातु मिनन निसाई, तमाम शोहरों वाली औरतें भी हराम हैं। आपको याद होगा कि पिछली दफा जहां हमने तफसीर रोकी थी तो वो जो यानी कि सूरह निसा आयत नंबर 23 जो है, तो उसमें जो है वो महरम रिश्ते जो है वो गिनवाए जा रहे थे कि जिनसे निकाह नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसी लिस्ट में बॉटम पे जो था वो तो यही है कि वल मुहसिनातु मिनन निसाई, यानी कि जो शोहर वाली औरतें हैं या शादीशुदा औरतें हैं वो भी हराम हैं, उनसे निकाह नहीं हो सकता जब तक कि वो किसी और के निकाह में हैं। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। मुहसिनात जो लफ्ज है इसका रूट वर्ड क्या होगा? खास स्वाद में खास स्वाद में जी, हाँ, स्वाद नून। और हसन कहते हैं किले को या हिफाजत, इससे मराद ली जाती है। ठीक है, आपके पास तर्जुमा क्या होगा मुहसिनात को? मुहसिनातों का तर्जुमा आपके पास क्या है? और वो जो शादीशुदा हैं। ठीक, सही है, यही है जो हम बात कर रहे हैं। सही। आगे देखा है कि वल मुहसिनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। इल्ला मा मलकत अयमानुकुम यानी वो कैदी औरतें जो कि कनीज बना ली जाती हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, इल्ला मा मलकत अयमान, जो मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारे। तो ये एक वे ऑफ एक्सप्रेशन था उन कनीजों के लिए कि जो जंग की सूरत में कैदी बना ली जाती थी। सही है। तो मौजूदा दौर के महज़ब माशरे में फातेह कौम, जो कौम फातेह होती है, वो कैदी औरतों से जिस तरह खुली बेहयाई का इर्तिकाब करती है, इस्लामी नुक्ता नज़र से ये वाज़ेह तौर पर ज़िना के ज़ुमरे में आता है। और जिस तरह आजकल कैदी औरतों को
ایک کیمپ میں رکھا جاتا ہے اور فوجیوں کو عام اجازت دی جاتی ہے کہ جس عورت سے چاہے زنا کرتے رہیں، تو یہ تو صرف زنا ہی نہیں رہتا بلکہ یہ تو ایک وحشیانہ فعل بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایسی عورتوں سے تمتع، اب یہ لفظ ایک نیا ہے، تا میم تا عین سب ایک ساتھ ملا کے لکھیں، تمتع۔ تو اسلام نے ایسی عورتوں، تمتع مینس فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، تو ایسی عورتوں سے تمتع پر چند پابندیاں لگائی ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم کچھ احادیث ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی قیدی عورتوں اور لونڈیوں سے تمتع کی شرائط کیا بتائی گئی ہیں اسلام میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر اوطاس کی طرف روانہ کیا، جب دشمن سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا، کیونکہ ان کے خیال میں ان کے مشرک شوہر موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت 24 نازل فرما کر عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ کو یہ بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے الا ما ملکت ایمانکم، وہ قیدی عورتیں جو کہ کنیز بنا لی جاتی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان سے نکاح ہو سکتا، نکاح کیا ان سے آپ فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا اس حدیث سے جو بھی میں نے آپ کو بتائی، کہ صرف اس قیدی عورت سے تمتع، اگے لفظ آپ کے لیے نیا نہیں، ٹھیک ہے، فائدہ اٹھانا یا جنسی تعلق قائم کرنا، تو صرف اس قیدی عورت سے تمتع کیا جا سکتا ہے جو امیر لشکر دیگر اموال غنیمت کی طرح کسی مجاہد کی ملکیت میں دے دے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی شخص کسی عورت سے تمتع کرے گا تو وہ دو گناہوں کا مرتکب ہوگا، ایک زنا کا اور دوسرے مشترکہ اموال غنیمت کی تقسیم سے بیشتر میں خیانت کا، صحیح۔ امیر لشکر کا کسی عورت کو کسی کی ملکیت میں دینے کے بعد اس سے پھر نکاح کی ضرورت نہیں رہتی، ملکیت میں دے دینا ہی کافی ہوگا اور اس کا سابقہ نکاح جو اس عورت کا جو تھا وہ از خود ختم ہو جائے گا۔ تقسیم کے بعد ایسی عورت سے فوری طور پر جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی انٹرکورس نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے کم از کم ایک حیض نہ آئے، صحیح ہے، یعنی ایک پیریڈ مینسٹرول پیریڈ نہ آ جائے تب تک اس سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو اس کی عدت پھر وضع حمل تک ہے، جب تک کہ وہ ڈیلیور نہیں کرتی تو اس کی عدت کے ہی پیریڈ کاؤنٹ ہوگا، اس سے پہلے اس سے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ مزید احکام یہ ہیں کہ ایسی عورت سے صرف وہی شخص جمع کر سکتا ہے جس کی ملکیت میں وہ دی گئی ہو، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر اس قیدی عورت سے اولاد پیدا ہو جائے تو پھر اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسی قیدی عورت کو اس کا مالک کسی کے نکاح میں دے دے تو پھر وہ اس سے دوسری خدمات تو لے سکتا ہے لیکن صحبت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے کسی اور کو دے دیا ہے نا، کسی اور کے نکاح میں اب وہ چلی گئی ہے تو وہ مالک جو ہے اس سے دوسری خدمات تو لے سکتا ہے ایز اے ہیلپر، لیکن صحبت نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب عورت سے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے تو مالک کے مرنے کے بعد وہ از خود آزاد ہو جائے گی، اور شرعی اصطلاح میں ایسی عورت کو ام ولد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر امیر لشکر یا حکومت ایک عورت کو کسی کی ملکیت میں دے دے تو پھر وہ خود بھی اس کو واپس لینے کی مجاز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، الا یہ کہ اس تقسیم میں کوئی ناانصافی کی بات واقع ہو جس کا علم بعد میں ہو۔ تو اس طرح سے یہ کچھ شرائط عائد کر کے اسلام نے ایسی عورتوں سے تمتع کی پاکیزہ ترین صورت پیش کر دی جس میں سابقہ اور موجودہ دور کی فحاشی، وحشت
اور بربریت کو حرام قرار دے کر اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور تمتع کے بعد اس کے نتائج کی پوری ذمہ داری مالک پر ڈالی گئی ہے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو، وہ اس کی لونڈی یعنی کنیز ہو، جو جنگی قیدی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، عورتیں جو جنگی قیدی کی صورت میں آتی تھی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو، وہ اس کی تعلیم و تربیت کرے، اسے ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ان سب باتوں کے باوجود یہ بات جو ہے وہ ضرور جس کو کہنا چاہیے ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، یا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ کہ لونڈیوں سے تمتع ایک رخصت ہے، ٹھیک ہے، ایک اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی اجازت دے دی ہے، کیونکہ جہاد اور اس میں عورتوں کی گرفتاری ایسی چیز ہے جس سے فرار حاصل نہیں ہو سکتا نا، جس سے کوئی مفر نہیں، اور ایسا بھی عین ممکن ہے کہ جنگ کے بعد قیدیوں کے تبادلے یا اور کوئی باعزت حل نہ نکل سکے، اسی لیے اللہ نے اسے کلیتاً جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی حرام قرار نہیں دیا ہے، تمتع کی ایک رخصت رکھی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے نا، کہ نیچرلی سیکشل ارج مرد ہو چاہے عورت، اس میں ایک فطری جذبہ رکھا گیا ہے۔ اسلام نے ہر طرح سے ایک جائز باؤنڈریز کریٹ کی ہیں جس میں کہ یہ اس جذبے کو تسکین مل سکے rather than کہ اوریانی اور فحاشی اور اس کی طرف انسان راغب ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لانڈیوں اور کنیزوں کا جو سسٹم ہے، یہ ابھی تو ایٹ ہالٹ ہے نا، ابھی تو سائڈ لائن ہوا ہے، کیونکہ ابھی کہیں ایز سچ اسلامی حکومت اور اسلامی جنگیں ہو نہیں رہی ہیں، لیکن جب آگے چل کر ہوں گی، کیونکہ قرآن کا اس کو حصہ رکھا گیا ہے، ورنہ تو یہ آیات منسوخ ہو جاتی ہیں، باقی ایسا اگر کوئی سچویشن پیش نہیں آنی ہوتی تو نہیں، لیکن قرآن کا حصہ رکھا گیا ہے، تو آگے چل کے جب اسلامی حکومت کے تحت اسلامی جنگیں ہوں گی، اور پھر کفر اور اسلام کی جنگیں ہوں گی، اور پھر اس میں سے جو اس کے نتیجے میں جو قیدی خواتین آئیں گی، تو پھر یہ لانڈی اور کنیز کے جتنے بھی احکامات ملتے ہیں ہمیں قرآن میں غلاموں کے ملتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ تمام شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے، ان کے ماسوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، محسنین، اب آپ دیکھیں اوپر جو محسنات آیا تھا نا، جہاں سے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر 24 کا جو آغاز ہو رہا ہے، محسنات یہ مونس عورتوں کے لیے، اور یہ محسنین شریف مذکر یعنی مرد۔ غیر مسافحین، مسافحین اس کا روٹ ورڈ ہے سین فا ہا، سین فا ہا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہانا، جو قرآن میں ہمیں یہ ملتا ہے دمم مسفوحن، بہتا ہوا خون حرام ہے نا، مسفوحن، صفح سین فاحا بہانا، ویسٹ کر دینا، ٹھیک ہے، اور یہ اشارتاً استعمال ہوتا ہے بدکاری اور زنا کے لیے، یعنی انسان اپنے آپ کو ویسٹ کر دیتا ہے نا جب وہ ان کاموں میں انڈلج ہوتا ہے، بدکاری اور زنا میں۔ تو مسافحین یہاں سے مراد اس لیے ترجمہ آپ کے پاس بھی اس سے ملتا جلتا ہوگا، بدکاری کرنے والے۔
جی باجی. اور جیسے ہر لفظ کے کچھ نہ کوئی اپوزٹ ہوتا ہے نا، تو نکاح جو لفظ ہے ہم سب اس سے فیملیئر ہیں. نکاح کا اپوزٹ صفح، سین فا الف ہا، صفح. نکاح صفح، صفح مینس اسی سے، ٹھیک ہے، بدکاری کرنے والا. نکاح مینس جائز حدود میں تعلق قائم کرنا، اور صفح مینس ناجائز تعلق قائم کرنا. فرمایا کہ ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا. تو نکاح کی شرائط میں یہ جو کہا کہ مال کے ذریعے حاصل کرنا، یعنی مال کے ذریعے تم طلب کر لیتے، مطلب کیا ہے کہ ایجاب اور قبول، ٹھیک ہے. جو عورت سے بھی اجازت لی جاتی ہے اور مرد سے بھی جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، جو قبول ہے کہتا ہے، تو ایجاب اور قبول. پھر دوسرا کیا ہے نکاح کی شرائط میں کہ نکاح جو ہے وہ مستقلاً ہو، ہے نا، محض شہوت رانی کی غرض سے نہ ہو، یعنی کہ مطلب ایک دیر پا ریلیشن شپ، ایک زندگی بھر کی ریلیشن شپ قائم کرنے کا ارادہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پہ جو ہے وہ فن اینڈ فرولک اینڈ دین ختم کرنے مراد ہو. تو آپ دیکھیں یہ جو کہا کہ بشرطی کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو، تو اس سے جو ہے نکاح متع، لفظ میم تا عین اور ہا، متع. آپ نے نام سنا ہے نکاح متع؟ جی سنا ہے، ایک یہ شیعہ طرح، کرتے ہیں. جی ایک طرح کا نکاح ہے جو کہ مطلب جو کہتے ہیں کہ کنڈیشنل، جس کو جو پیپر میرج کرتے تھے یا کرتے ہوں گے، I don't know، جو لوگ گرین کارڈ وغیرہ کے لیے، اس کے لیے جو یہ بہت کامن ہوتا تھا کہ پیپر میرج کرتے تھے. تو نکاح متع مینس کہ کنڈیشنل نکاح آپ یوں سمجھ لیجیے. تو اس وہ آیت کا حصہ ہے، یہ آیت نمبر 24 کی میں بات کر رہی ہوں. تو اس سے نکاح متع کی حرمت بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ حرام ہے، اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر حق مہر مقرر کرنا، یہ کہا نا کہ مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے. تو حق مہر مقرر کرنا، اس کی ادائیگی، الا یہ کہ بیوی جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہ مہر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دے. اسی طرح مرد مقررہ مہر سے زیادہ بھی دے تو دے سکتا ہے. مطلب مہر اگر 50,000 آپس میں طے ہوا ہے اور اگر وہ اپنے طرف سے 1,00,000 دے دے مرد تو دے سکتا ہے. اس میں بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے. پھر چوتھی شرط کیا ہے کہ اعلان نکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو، ٹھیک ہے. اور اس میں نکاح کے کم از کم 2 گواہ موجود ہونے چاہیے. اب نکاح متع جیسے ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اس کو ابھی بھی جائز سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایکچوئل ریالٹی کیا ہے اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. نکاح متع جو ہے ایک اضطراری رخصت تھی، ٹھیک ہے. فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم جو ہے اس کی رخصت دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو پھر ختم کر دیا گیا یا اس کو حرام ٹھہرا دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے. دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح متع 3 مواقع پر مباح کیا گیا. مباح مینز واٹ؟ منع کر رہے ہیں. جائز نہیں، مباح از جائز. دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح متع 3 مواقع پر مباح کیا گیا، ٹھیک ہے، جائز کیا گیا یا الاؤ کیا گیا. اور پھر ساتھ ہی اس کی حرمت کا اعلان بھی کیا گیا. سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے الاؤ کیا گیا اور پھر اس کی حرمت کا اعلان بھی کر دیا گیا، یعنی کہ اب یہ حرام ہو گیا، یہ بھی اعلان کر دیا گیا. یہ میں دور نبی کی بات کر رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. یہ جنگ خیبر، فتح مکہ اور اوتاس اور جنگ تبوک ہیں، یہ مواقع تھے جبکہ اس کو جو ہے
کنڈیشنلی الاؤ کیا گیا تھا۔ ان مواقع پر ابتداً نکاح متع کی اجازت دی جاتی تھی اور جنگ کے اختتام پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا تھا کہ اب یہ جو ہے ختم ہو گیا۔ یعنی کیا تھا؟ یہ ایک اضطراری کیفیت سمجھتے ہیں نا، بے چینی، بے چینی، بے یس، چینی انریسٹ، تو یہ ایک اضطراری رخصت تھی اور صرف ان مجاہدین کو دی جاتی تھی جو محاذ جنگ پر موجود ہوتے تھے، اور اتنے ہی عرصے کے لیے یہ ہوتی تھی۔ اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق کے مواقع پر ایسی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے نا۔ اور جن حالات میں اجازت دی جاتی تھی وہ بھی آپ دیکھیں کیا ہوتی تھی، حدیث میں جو بیان ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں کہ متع پہلے اسلام میں ایک اضطراری رخصت تھی، جیسے مجبور اور مضطر شخص کو مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی رخصت ہے۔ پھر اللہ نے اپنے دین کو محکم کر دیا اور نکاح متع سے منع کر دیا گیا۔ مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس عورتیں نہ تھیں، اور ہم نے کہا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور اس بات کی اجازت دی کہ ایک کپڑے کے بدلے ایک معین مدت تک عورت سے نکاح کریں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کی التجا پر متع کی اجازت کا اعلان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کرواتے تھے، مگر جنگ کے خاتمے پر اس کی حرمت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن ابو، یہ دونوں صحابہ ہیں رضی اللہ عنہما اجمعین، وہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی ہمارے پاس آیا، منادی یعنی اعلان کرنے والا، اور پکار کر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی ہے۔ پھر ربی بن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے، سو اگر کسی کے پاس ایسی عورت ہو تو وہ اسے چھوڑ دے، اور جو کچھ تم دے چکے ہو وہ واپس نہ لو، ٹھیک ہے۔ تو متع کی حرمت کا یہ اعلان حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوا تھا، جیسا کہ اس دن سود اور جاہلیت کے خون کی بھی ابدی حرمت کا اعلان ہوا تھا نا، خطبہ حجۃ الوداع اگر آپ کے ذہن میں ہو، تو اسی طرح یہ متع کی حرمت کا یہ اعلان بھی تبھی ہوا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد اور عورت متع کی مدت مقرر نہ کریں تو 3 دن رات مل کر رہیں، پھر اگر چاہیں تو مدت بڑھا لیں اور چاہیں تو جدا ہو جائیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس حدیث سے کہ نکاح متع کی صورت ایسی نہ تھی جیسے کہ آج جو یہ نعوذ باللہ یہ جو سیکس ورکرز کے ساتھ لوگ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کہ بس وہ ون ٹائم ایک رات کی جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں اجرت، تو یہ کوئی وہ نکاح متع والی کیٹیگری نہیں ہے، بلکہ جو پراپر وہ تھا جو کہ اب تو بالکل ہی حرام کر دیا گیا ہے، تو اس کی جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم مدت 3 دن ہے، مطلب زیادہ کی کوئی حد نہیں لیکن کم سے کم 3 دن کی مدت طے ہوتی تھی۔ اور یہ 3 دن کی مدت بھی صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے مقرر کی گئی تھی، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اسے منسوخ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تاہو کہ بہت کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کے پاس۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متع کے قائل تھے، وہ بھی صرف اضطراری حالت میں، ٹھیک ہے، اس کی رخصت کے قائل تھے، وہ عام حالات میں نہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں سے متع کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی رخصت ہے۔ اس پر ان کا ایک غلام اکرمہ کہنے لگا
متع اس حالت میں جائز ہے جب مردوں کو سخت ضرورت ہو یا عورتوں کی کمی ہو یا کچھ ایسا ہی اضطراری معاملہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ پھر ان میں سے جن سے تم نکاح کا لطف اٹھاؤ انہیں ان کے مقررہ حق مہر ادا کرو۔ اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد زوجین میں باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے کہا کہ اگر آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی قدرت نہ ہو تو کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو۔ تو آزاد عورت کا لونڈی کی نسبت حق مہر بھی زیادہ اور نان نفقہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اجازت صرف اس شخص کے لیے ہے جو ایک تو آزاد عورت سے نکاح کے اخراجات برداشت نہ کر سکتا ہو، دوسرے اسے یہ خطرہ ہو کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ آزاد عورت سے نکاح بہرحال بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کے ماتھے پر غلامی کا داغ نہیں ہوگا۔ اور مجبوری کی صورت میں نکاح کی اجازت کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی آخر عورت ہی کی جنس سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگین ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا آج یہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی قدرت نہ رکھتا تو کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو؟ کیا ہمارے گھر میں جو یہ ماسیاں کام کرتی ہیں یہ مومنہ کنیز کے زمرے میں آتی ہیں؟ نہیں، اس کو بہت غلط لیا جاتا ہے، اور اسی سے ہی بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں وہ ہمارے اس میں آتے ہیں کہ نہیں یہ تو قرآن کا حکم ہے سمجھ کے جو ہے ان سے تعلقات قائم کر لیے جاتے ہیں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ کوئی عورت آزاد ہو یا کنیز سب ایک ہی جنس سے ہیں، لہذا ان کے مالکوں کی اجازت سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور دستور کے مطابق انہیں ان کے حق میں ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں آ جائیں، نہ وہ شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ خفیہ یارانے گانٹھیں، کہ نکاح میں آ جانے کے بعد بھی اگر بدکاری کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے۔ یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو زنا کے گناہ میں جا پڑنے سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر و ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو کہا کہ اگر وہ نکاح میں آ جانے کے بعد بھی اگر بدکاری کی مرتکب ہوں، اور یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کون مرتکب ہوں؟ لونڈی ہاں لونڈی لونڈی جو ہیں جی، لونڈی وہ اگر نکاح میں آ جانے کے بعد بھی اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے، ٹھیک ہے۔ محسنات جو لفظ ہے اس کی ہم نے بھی بات کی تھی، اس کا ترجمہ جو ہے نا اس کے دو میننگز ہیں، آزاد عورتیں بھی اور شادی شدہ عورتیں بھی۔ اور یہ جو آیت ہے جس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آیت 25، اس میں جو محسنات کا لفظ آیا ہے نا وہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اس کا معنی جو ہے آزاد غیر شادی شدہ عورتیں بھی معنی ہو سکتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ جو اس سے پہلے والی آیت تھی آیت 24
اس میں جہاں پہ پارا شروع ہے والمحسنات، جہاں پہ ہم نے کہا تھا اس کا وہاں پہ اس کا مفہوم تھا شادی شدہ عورتیں. صحیح ہے، تو دونوں ہی مفہوم اس کے ہوتے ہیں. یہاں پر I-25 میں محسنات سے مراد غیر شادی شدہ آزاد عورت، ٹھیک ہے، جن سے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے. نیچرلی آپ سوچیں کہ اگر شادی شدہ عورت ہی یہاں مراد ہوتی تو پہلی آیت میں منع کیا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کر لو، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. صحیح. محسنات لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں، شادی شدہ عورتیں بھی اور غیر شادی شدہ آزاد عورتیں. پہلی آیت جو تھی 24 اس میں یہی مراد تھا، اور 25 جو ہے اس میں محسنات کا لفظ جو آ رہا ہے اس سے مراد غیر شادی شدہ آزاد عورتیں. صحیح. اور اس کا کیا مطلب ہے آپ دیکھیں. آزاد غیر شادی شدہ زانیہ کی سزا جو ہے وہ کیا ہے اسلام میں؟ رجم. نصف آدھی سزا رجم کیوں نہیں؟ سوری، آزاد غیر شادی شدہ زانیہ کی سزا جو ہے وہ کیا ہے اسلام میں؟ غیر 100 شادی کوڑے. 100 کو ہے، جی ہے. لہذا جو منکوحہ لونڈی یعنی جو نکاح میں ہوگی لونڈی وہ زنا کرے تو اس کی سزا غیر شادی شدہ آزاد عورت سے نصف، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہوگی؟ 50 کو ہو گئی نا. ہاں، 50 کوڑے ہوئے. اسی طرح غلام کی سزا بھی 50 کوڑے ہے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو پھر ان کی سزا جو ہے وہ تعزیر ہے، حد نہیں ہے. تعزیر آپ کو بتایا تھا نا کہ جو اسلامی حکومت جو سزا تجویز کرتی ہے وہ ہوتی ہے. جی. صحیح. اب جو آپ کو بتایا تھا کہ منکر حدیث کا ایک بہت فتنہ جو ہے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ سرگرم ہے، اور یہ جو رجم کی سزا ہے یہ قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ہوا اس کا. یہ کہاں ملتی ہے ہمیں؟ احادیث میں. ہاں، صحیح حدیث میں ہے. اور دوسرے وسلم نے اپنے دور میں اس کو اپلائی بھی کیا تھا، مطلب اس سزا، اس حد کو نافذ کیا تھا رجم کی سزا کو. ٹھیک ہے. تو یہ آیت جو ہے آیت 25 کی میں بات کر رہی ہوں، جہاں اس بات کی دلیل مہیا کرتی ہے کہ سورہ نور میں بیان شدہ سزا صرف کنوارے مرد اور عورت کی ہی ہو سکتی ہے، وہاں منکرین حدیث کے ایک اعتراض کا جواب بھی مہیا کرتی ہے. اور ایسے لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ یہ منکر حدیث کا کہ شادی شدہ عورت کی سزا، مطلب یہ زنا کی جو سزا ہے شادی شدہ عورت کی، وہ حدیث کے مطابق رجم ہے. وہ یہ کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہو کہ حدیث کے مطابق رجم ہے. اور شادی شدہ لونڈی کی سزا زنا کی قرآن کے مطابق شادی شدہ عورت کی سزا کا نصف ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ کیا بنتی ہے؟ نصف رجم بنتی ہے. اور چونکہ نصف رجم ممکن نہیں، لہذا حدیث میں وارد شدہ سزا جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی. اور اس سے آگے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث بذات خود قابل اعتماد چیز نہیں، نعوذ باللہ. لہذا درست بات یہی کہ عورت اور مرد چاہے کنوارے ہوں یا شادی شدہ، بلا امتیاز سب کی سزا 100 کوڑے ہے، جو کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. وہ اس طرح سے حدیث کو سائڈ لائن کرتے ہیں اور نگیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اس اعتراض کا جو جواب ہے، اس سے پہلے تھوڑی سی یہ جو لفظ ہے نا محسنات، اس کا لغت کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ڈکشنری میں جو آتا ہے اس کی پلیسمنٹ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہاں، سواد نون، میں نے آپ کو بتایا نا روٹ ورڈ اس کا کیا بن رہا ہے، محسنات کا ہاں سواد نون، آپ لوگوں نے بتایا تھا. ایک لفظ ہے احسان. ایک احسان تو وہ احسان ہوتا ہے نا جو سین سے آتا ہے. صحیح ہے، وہ اس کی بات نہیں کہہ رہی. سواد سے لکھیں، الف
हा स्वाद अलिफ नून ihsan. ihsan मीन्स जिना से बचाओ, ठीक है। जिना से बचाओ दो तरह से होता है, एक तो आजादी से कि आजाद औरत खानदान की हिफाजत में होती है, ठीक है। और अगर लौंडी आजाद हो जाए तो उसे भी ऐसा एहसान जो है वो मैसर आ जाता है, ठीक है। एहसान समझे थे, हास्वाद नून हमने कहा था किले को कहते हैं और हिफाजत का मफहूम आता है इसमें। तो एक आजाद औरत जो होती है वो एक खानदान की प्रोटेक्शन में होती है, गैर शादीशुदा आजाद औरत जो है वो एक खानदान की प्रोटेक्शन में होती है, इसीलिए उसको मोहसनात भी कहा गया है। और जो एक शादीशुदा औरत होती है वो किस प्रोटेक्शन में होती है? शोहर के, हाँ, मर्द शोहर के। दूसरा एहसान निकाह से होता है, एक खाविन भी जिना से हिफाजत का जरिया बन जाता है। तो इस तरह मोहसिनात का तर्जुमा आजाद औरतें भी हो सकता है और शादीशुदा औरतें भी। और जब दोनों किस्म के एहसान जमा हो जाएं तो आजाद शादीशुदा औरतें भी इसका मुराद होता है। अब एतराज का जवाब ये कि जैसे कि पहले ही हमने कहा था कि ये जो आयत नंबर 25 के शुरू में जो मोहसनात का लफ्ज आया है उसके मायने हमने क्या कहा था कि आजाद गैर शादीशुदा औरत की सजा 100 कोड़े का निस्फ यानी 50 कोड़े है, और यही मनकुआ लौंडी की जिना की सजा है। और मुनकरीन हदीस जो है वो फरेब ये देते हैं कि मोहसनात का तर्जुमा जो है वो आजाद शादीशुदा औरत, वो ये करके उस पर ये एतराज वारिद कर देते हैं। और ये बात आयत की आप देखें कंटिन्यूएशन जो चल रही है उसके भी खिलाफ है, जो ये कि अगर कोई शख्स आजाद औरत से निकाह की ताकत नहीं रखता तो किसी मोमिना निसा आयत नंबर 25 की हम बात कर रहे थे कि मुनकरीन हदीस हैं, उनका एतराज ये होता है कि रजम जो है वो कोई सजा एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वो हदीस पे बिलीव नहीं करते। तो हमने कहा कि वो इसलिए अपनी बात को साबित करने के लिए जो मोहसनात लफ्ज है उसका तर्जुमा सिर्फ आजाद शादीशुदा औरत ही करते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि आजाद गैर शादीशुदा औरत भी इससे मुराद हो सकते हैं और आजाद शादीशुदा भी। और वो किस तरह, वो भी हमने देखा था कि हाँ स्वाद नून इसका रूट वर्ड है और ihsan इसकी हिफाजत। तो तो ये फरेब देते हैं मुनकरीन हदीस के मोहसनात का तर्जुमा जो है वो आज़ाद शादीशुदा औरत करके उस पर ये एतराज़ वारिद कर देते हैं। और ये बात आयत के रब्त के भी खिलाफ है, जो आयत 25 की हम बात कर रहे हैं, इसकी कंटिन्यूटी देखें अफेक्ट होती है ना, कि जो ये कि अगर कोई शख्स आज़ाद औरत से निकाह की ताकत नहीं रखता तो किसी मोमिना लौंडी से निकाह कर ले। तो भाई आजाद गैर शादीशुदा औरत ही होगी ना जिससे कि शादी करना चाहेगा। कोई शादीशुदा औरत तो पहले ही बता दिया गया पिछली आयत में 24 में कि वो तो है ही उस तो महरमात में से आ जाती है, नाम है, उससे तो शादी हो नहीं सकती जब तक कि वो किसी शोहर के निकाह में है। तो यहाँ जो है आयत 25 में मोहसनात का तर्जुमा आजाद शादीशुदा औरत हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास तर्जुमे को आप फॉलो कर रही हैं तो आप खुद ही उसको प्लेस करें, और अगर ये तर्जुमा आपको लगता है कि आजाद शादीशुदा औरत तर्जुमा जो है वो बैठता है इसमें आई 25 में जहाँ जहाँ मोहसनात का लफ्ज आया है। नहीं। नहीं बैठता, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो ये दावा है वो गलत हो जाता है। तो ये जो फरमाया है कि ये सहूलत तुम में से उस शख्स के लिए जो जिना के गुनाह में जा पड़ने से डरता हो, और अगर तुम सब्र ज़ब्त से काम लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है।
सब्र व ज़ब्त से काम लो, यानी एक आज़ाद मर्द अगर आज़ाद औरत से शादी के अखराजात का मुतहम्मिल ना हो और उसे ये भी खदशा हो कि अगर निकाह ना करे तो जिनसी आवारगी का शिकार हो जाएगा, तो इस सूरत में उसे मोमिना लौंडी से निकाह कर लेने की इजाज़त दी गई। और साथ ही फरमाया कि फिर भी अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। इस बेहतरी की सूरत और हिकमत तो अल्लाह ही जानता है। बज़ाहिर तो यही बेहतरी नजर आती है कि औलाद जो है वो आज़ाद पैदा होगी। और इस सब्र का जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है वो ये है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो हमने कुछ नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करते और हमें शादी करने का मकदूर ना था। मकदूर ना था यानी कि हमें कुदरत ना थी, मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नौजवानों, तुम में से जो शख्स खानादारी की इस्तिताअत रखता है उससे चाहिए कि शादी कर ले, क्योंकि निकाह से निगाह नीचे और शर्मगाह बची रहती है। और जो ये ताकत ना रखता हो वो रोजे रखा करे जो उसकी शहवत को तोड़ेंगे। बुखारी की रिवायत है। आगे फरमाया, अल्लाह ये चाहता है कि सब कुछ वाज़ेह तौर पर तुम्हें बता दे और उन लोगों के तरीकों पर तुम्हें चलाए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और तुम पर नजर रहमत से मुतवज्जे हो, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला है। तो तुम्हें उन लोगों के तरीकों पर तुम्हें चलाए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, यानी इससे मालूम हुआ कि जो आइली और माशरती अहकाम इस सूरत के आगाज से बयान हो रहे हैं, सूरह निसा के शुरू से जो बयान हो रहे हैं, मसलन यतीमों के हुकूक की निगहदाश्त, औरत से मुख्तलिफ किस्म की बेइंसाफियाँ, विरासत के अहकाम, निकाह और मुहर्रमात का जिक्र वगैरह, तो इसी तरह के ये इससे मिलते जुलते अहकाम ही पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी वही किए गए थे। और हमें उन तरीकों पर मुत्तला नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके तरीकों को अपनाने की भी हिदायत दी जा रही है। और ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो जahiliयत के तरीके से निकाल कर सालिहीन के तरीके जिंदगी की तरफ रहनुमाई कर रहा है। तो आप देखें इस आयत से भी, जो आयत नंबर 26 है, इससे भी रजम की मशरूयत यानी रजम का शरई होना वो साबित हो रहा है, क्योंकि तौरात में तो यही सजा मुकर्रर थी रजम की, है ना। आगे फरमाया, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम पर नजर रहमत से मुतवज्जे हो, मगर जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए हैं वो ये चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर तक चले जाओ। तो थोड़े एक लफ्ज जो यहाँ पे पीछे था आयत 25 में, वो देख लीजिए। वला मुत्तखिज़ाति अख़दानिन, वला मुत्तखिज़ाति अख़दानिन, मिल गया ये लफ्ज आपको? जी अख़दानिन, अख़दानिन फ़ा दाल नून, खद्म, सीक्रेट फ्रेंडशिप विद लस्ट, यानी छुपी दोस्तियां, सीक्रेट फ्रेंडशिप विद लस्ट यानी छुपी दोस्तियां रखना। ठीक है, ये मुराद होता है। अच्छा, ये ग्रामर वाले स्टूडेंट बताइए क्या ये तस्नीया है? अखबार है? नहीं, बाकी तस्वीरें तो नहीं है। तस्नीया नहीं है। हाँ। क्यों? क्यों तस्नीया नहीं है? अलिफ नून आ रहा है आखिर में। अलिफ नून तो आ रहा है, लेकिन नून के नीचे अ, दो दिया है ना। शाबाश, आनी वेरी नहीं है। गुड। तो ये दो जेर जो आ रहे बता रहे हैं कि तस्नीया नहीं है, जमा है। कदन जी। वाहिद और उसकी जमा है अकदान।
صحیح. یہاں پہ جو آیت 27 پر آئی ہے وہ بتا رہا ہے، جو کہا گیا ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور تک کہیں چلے جاؤ. تو ان خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں سے مراد وہ ہر طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو مقدم سمجھتے اور انہی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا منافق یا دوسرے مشرکین ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے بے شمار ایسے احکامات نازل فرمائے جن پر عمل کرنا اکثر لوگوں کو ناگوار تھا. مثلاً وراثت میں لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کا حصہ مقرر کرنا، بیوہ سے سسرال کی بندشوں کو ختم کرنا اور عدت کے بعد اسے نکاح کے لیے پوری آزادی دلانا، متبنہ یعنی جو منہ بولا بیٹا تھا اس کی وراثت کا خاتمہ کرنا، یا منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. عورت کو خاوند کی طرح طرح کی زیادتیوں سے نجات دلا کر معاشرے میں اس کا مقام بلند کرنا، مطلب وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیں کتنی جو ریفارمز ہیں جو کہ اسلام نے اس جاہلی معاشرے میں جو رائج تھیں ان کی اصلاح جو ہے وہ اصلاحی احکامات جو ہیں قرآن میں دیے ہیں. تو ایسی تمام اصلاحات پر بڑے بوڑھے اور آبائی رسوم کے پرستار جو کہتے تھے نا کہ ہم پرانی رسومات کے امین ہیں، ہمارے لیے تو آبا و اجداد ہی بہت صحیح ہیں، جو وہ کہتے کرتے تھے ہم وہی کرتے رہیں گے نا. تو ایسی تمام اصلاحات جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان پر بڑے بوڑھے اور آبائی رسوم کے پرستار چیخ اٹھتے تھے اور لوگوں کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے 4 سے زیادہ بیویوں پر پابندی لگا دی. اب جن مسلمانوں نے زائد بیویوں کو طلاق دے کر فارغ کیا تھا ان کی اولاد سے یوں کہنا کہ اس حکم کی روح سے تمہاری ماں اور باپ کے تعلق کو ناجائز ٹھہرایا گیا، تو کیا تم جائز اولاد ہو یا ناجائز؟ اب ایک ہیجان برپا کرنے والا سوال ہے نا یہ. اور سب سے بڑھ کر اعتراض یہود کو تھے جنہوں نے از خود کئی حلال چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا اور اپنے اوہام اور خرافات کو شریعت الہی کا درجہ دے رکھا تھا. مثلاً حیض والی عورت ان کے ہاں یہود کے ہاں ایسی ناپاک تھی جس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا بھی جائز نہ تھا. اسی لیے وہ حیض کے دوران انہیں بالکل الگ تھلگ رکھتے تھے. ان کی دیکھا دیکھی ایسا ہی رواج انصار مدینہ میں بھی چل نکلا تھا، مگر قرآن کے حکم کی روح سے صرف مجامعت یعنی سیکچول انٹرکورس کے سوا حیض والی عورت سے تمام تعلقات اسی طرح رکھے جا سکتے ہیں جس طرح پاکیزگی کے دنوں میں ہوتے ہیں. تو ایسی باتوں پر یہود چلا اٹھتے تھے کہ دیکھو یہ نبی جو ہے ہر ناپاک کو پاک اور ہر حرام کو حلال بنانے پر تلا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی مطلب پرواہ نہ کرو، اور اگر تم لوگ ان کی باتوں پر توجہ دینے لگو گے تو یہ تو تمہیں راہ راست سے کہیں دور جا پھینکیں گے. لہٰذا جو احکام تمہیں مل رہے ہیں ان پر ان کے اعتراضات سے بے پرواہ ہو کر اور بے خوف ہو کر عمل کیے جاؤ. یہی سیدھا راستہ ہے. آگے فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رسم و رواج کی پابندیوں کو ہلکا کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. خلق الانسان ضعیفا. یہ کام دینے میں اس بات کو ملوث خاطر رکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً کمزور ہے، لہذا ان احکام میں انسان کی سہولت اور وسعت کو مد نظر رکھا گیا ہے. اس کی کیپیبلٹی، اس کی کیپیسٹی، اس کو ملوث خاطر رکھا گیا اور پھر احکام دیے گئے. مطلب جو شرعی احکام ہیں وہ ٹیلر میڈ ہے، ٹیلر میڈ اکارڈنگ ٹو انسان کی فطرت. مثلاً یہ کہ انسان اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اسے 1 سے 4 بیویوں تک نکاح کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس میں سہولتوں کو مد نظر رکھ کر اسے آسان بنا دیا گیا ہے. تو جو بھی احکام شریعت ہیں ان میں اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، ماڈریشن کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے.
اور پھر معاشرے کے کمزور افراد کے لیے رخصتیں بھی رکھ دی گئی ہیں، ان کے لیے بہت سے جو وے آؤٹ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ نہیں تو یہ کر لو. باقی فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل طریقے کون کون سے ہیں جس سے کہ مال جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے؟ باطل طریقوں سے مراد ہر وہ ذریعہ آمدنی ہے جسے شریعت نے حرام کرا دیا، اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. کوئی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ چوری کرنا، کسی جھوٹ کا مال کھا بولنا، لینا، کسی کا دھوکے سے کھا لینا، جی. خیانت، رشوت، سود خوری، ہم؟ اس طریقے سے مال اڑا لینا. جی بالکل. تو ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو وہ ناجائز طریقہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے چوری، ڈاکہ اور سب غبن وغیرہ. پھر سود اور اس کی تمام شکلیں، اور یہ سود مفرد ہو یا مرکب ہو، مطلب سمپل انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، ڈسکاؤنٹ ہو، مارک اپ ہو، مارک ڈاؤن ہو، یہ مختلف نام دے دیے جاتے ہیں. خواہ یہ ذاتی قرضے کا سود ہو، اور خواہ یہ کوئی ٹائم پیریڈ کے لیے دیا گیا ہو، یا جتنے بھی سود کی اور بھی کوئی قسم ہو سکتی ہے. پھر ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت سے کثیر مال ہاتھ آتا ہو، جیسے جوا، لاٹری، سٹے بازی، اور بعض حالتوں میں یہ جو انشورنس پالیسی ہے وہ بھی. پھر اندھے سودے یا قسمت کے سودے، جن میں صرف ایک ہی عوض مقرر ہوتا ہے دوسرا نہیں، یعنی کیا بولتے ہیں، لکی ڈراز، بونڈز. پھر ہر وہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا فائدہ یقینی ہو، دوسرے کو خواہ فائدہ ہو یا نقصان، جیسے سود. اور ایسے تمام سودے اور معاملات جن میں یہ شرط پائی جاتی ہے. صحیح ہے. پھر ایسے سودے جو محض تخمینے سے طے کیے جائیں، ان میں دھوکے کا احتمال موجود ہو، جیسے کسی ڈھیر کا بالمقطع سودا کرنا، یا مال خرید کر قبضہ کیے بغیر آگے چلا دینا، یا غیر موجود مال کا سودا کرنا. ٹھیک ہے، جو مال سامنے ہے ہی نہیں اس کی جو ہے خریداری ہو رہی ہے اور سیلنگ اور بائنگ ہو رہی ہے. اور باغات وغیرہ کی پیشگی سودے. یہ بہت ڈیٹیل ایک ٹاپک ہے جو بزنس ہے اس کے افیئر سے ریلیٹڈ ہے. یہ سودا لینا اور سودا بیچنا اور یہ کس طرح سے اس کے اصول ہیں. تو نہ تو ہمارے پاس اس کا وقت ہے اور نہ ہم اتنی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اتنی ڈیپتھ ہے ان چیزوں میں کہ وہ ہو سکتے کافی ساری باتیں جو ہمارے سر سے ہی گزر جائیں. لیکن جو براڈ گائیڈ لائنز ہیں ان کی ہم بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تجارت جس میں دو ورڈز آتے ہیں بہت، اگر آپ نے پڑھی ہو احادیث میں. ایک ہوتا ہے مشتری. مشتری کیا ہوتا ہے؟ جو سیلر ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے بائے. با با الف حمزہ اور عین، بائے یعنی بائر. بائر اور سیلر. صحیح ہے. تو وہ تجارت جس میں کہ سیلر جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے، مثلا عیب چھپانا، جانور کا دودھ روک کر بیچنا، ناپ تول میں کمی بیشی کر جانا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی چڑھانا وغیرہ، اس طرح کے کام. صحیح ہے. یہ بھی سارے اسی میں باطل طریقوں میں آ جائیں گے.
کہ جو اشیاء حرام ہیں ان کی خرید و فروخت، جیسے شراب کی سوداگری یا ان اشیاء کی جو شراب کھانے میں استعمال ہوتی ہیں، مردار کا گوشت، تصویریں اور مجسمے، فحاشی پر مشتمل کتابیں اور تصویریں، کسی حرام کاروبار کے لیے دکان یا مکان کرائے پر دینا، کاہن کی کمائی، کاہن کون ہوتا ہے؟ نجومی، اس کی کمائی، فاحشہ کی کمائی، کتے کی قیمت وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ باطل طریقے، ٹھیک ہے۔ پھر حکومت کے ذریعے دوسروں کے مال بٹورنا، مثلا لین دین کے جھوٹے مقدمات اور رشوت وغیرہ، یا حکومت کا لوگوں کی زمین پر قبضہ کر کے ان کو اپنی مرضی کے مطابق لین دین پر مجبور کرنا، جیسے جو حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں KDA وغیرہ، دوسرے لوگوں کی زمینیں ان کی رضامندی کے بغیر جو ہے نا ایکوائر کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر کتاب اللہ میں تحریف اور تعویل اور غلط فتووں سے مال بٹورنا، اور یہ کام بالخصوص علماء سے مختص ہے۔ حدیث بھی اس سلسلے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدار اور بیچنے والا صرف اسی حال میں جدا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے راضی ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سودے کو پورا کرنے یا فسخ کرنے کا اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہوں۔ صحیح ہے۔ سوائے ایک نام ٹرمنالوجی آتی ہے بے خیار کے، جس میں کہ معین مدت کے اندر سودا فسخ کرنے کی شرط ہوتی ہے۔ اگر ایسی کوئی کنڈیشن رکھی ہوئی ہے تو وہ پھر ایکسیپشنل کیس ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ بہت ڈیٹیلز میں ہے، تو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف براڈ آؤٹ لائنس کو دیکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام چونکہ وے آف لائف ہے، پوری انسان کی زندگی کو ایڈریس کرتا ہے، تو یہ خرید و فروخت، تجارت، یہ بھی تو ایک معاش کے لیے بہت ضروری حصہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی مکمل گائیڈ لائنز ہمارے پاس قرآن اور سنت میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو، تو فرمایا کہ اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم کی حدیث۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ ایک وہ جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرتا ہو، دوسرے محتاج جو اکڑ باز ہو، تیسرے بوڑھے زانی سے، اور چوتھے ظلم کرنے والے حاکم سے۔ نسائی کی حدیث۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ وہ تو نامراد ہو گئے اور خسارے میں رہے۔ تو فرمایا ایک تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے تاجروں کے گروہ، سودے بازی میں بےہودہ باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ناپ تول میں کمی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تم 2 ایسے کاموں کے والی بنائے گئے ہو کہ تم سے پہلے کی قومیں جو ان کی پاداش میں ہلاک ہوئیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو وہاں ایک تولنے والا کوئی جنس تول رہا تھا، کوئی چیز تول رہا تھا، تو اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تول اور کچھ جھکتا تول۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی فائن ڈیٹیلز ہیں جو ہمارے پاس گائیڈ لائنز موجود ہیں، اگر اس پر عمل کیا جائے تو کتنا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بحال ہو اور معاشرے میں ایک خوشحالی کی تصویر نظر آتی ہے۔ لیکن ہمیں آج کل اپنے معاشرے میں جسٹ اپوزٹ نظر آتا ہے کہ ہر کوئی اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے
ڈنڈی مارنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی افراتفری بے چینی ہے کہ مطلب ہمیں مطلب ہر ایک دوسرے کی طرف سے بدظانی رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلایا پھر بیچ ڈالا. بخاری کی روایت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو حرام کیا ہے. بخاری. پھر ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے. بخاری کی روایت. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک آدمی ہوں، تم میرے سامنے جھگڑا لیے آتے ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل دوسرے فریق کی نسبت اچھی طرح بیان کرتا ہے اور میں جو سنتا ہوں اس پر فیصلہ کر دیتا ہوں، یعنی فیس ویلیو پر فیصلہ کر دیتا ہوں. پھر اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا حق دلا دوں تو وہ ہرگز نہ لے، میں اسے دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں. بخاری کی روایت ہے. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تصویریں بناتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا کہ اب اس میں جان بھی ڈال، اور وہ یہ کام کبھی نہ کر سکے گا. بخاری کی روایت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار میں غلہ لانے والے کو رزق ملتا ہے اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے، یعنی لعنت زدہ ہے. ابن ماجہ. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص نے اپنی عیب دار چیز عیب بتائے بغیر بیچی وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. ابن ماجہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدار اور بیچنے والا دونوں جب تک جدا نہ ہو مختار ہیں. پھر اگر دونوں نے سچ بولا اور صاف گوئی سے کام لیا تو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور وہ عیب وغیرہ چھپا گئے اور جھوٹ بولا تو ان کے سودے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. بخاری کی روایت. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلے کے ڈھیر پر گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا اس غلے کے ڈھیر میں تو انگلیوں کو نمی محسوس ہوئی، یعنی اندر سے تھوڑا گیلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے غلے والے یہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس نمدار غلے کو، یعنی جو گیلا ہے حصہ ہے غلے کا، اس کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ کیا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے. پھر فرمایا جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. من غشنا فلیس منا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اونٹنی یا بکری خریدے جس کا دودھ روک کر زیادہ دکھایا گیا ہو تو دودھ دہنے کے بعد خریدنے والے کو دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے، چاہے تو اسے رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے، اور ایک صاع کھجور بھی اس کے ساتھ دے. مسلم کی حدیث ہے. اور ایک دوسری روایت کے مطابق اختیار جو ہے وہ 3 دن تک ہے. پھر اسی میں وہ آ جاتا ہے کہ شرح منافع، یعنی کہ وہ کتنا ہی ہے. تو اس بارے میں محمد بن سیرین جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 10 کا مال 11 میں بیچنے میں کوئی قباحت نہیں، اور جو خرچہ اس پر پڑا ہے اس پر بھی یہی منافع لے سکتا ہے. بخاری کی روایت ہے. پھر ایک صحابیہ ام انمار کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرید و فروخت کیا کرتی ہوں اور جو چیز مجھے خریدنا ہوتی ہے اس کے کم دام لگاتی ہوں، پھر دام بڑھاتے بڑھاتے اس قیمت پر آ جاتی ہوں جو میرا مقصود ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز بیچنا ہو تو زیادہ دام کہتی ہوں، پھر کم کرتے کرتے اپنے مقصود پر آ جاتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ ان کا نام تھا، ان سے کہا کہ تم ایسے یہ کام اچھا نہیں، جو چیز جتنے کو بیچنا چاہتی ہو اتنے ہی دام کہہ دو، دینے والا چاہے گا تو لے لے گا ورنہ نہیں لے گا، اور جو چیز خریدو اس کی بھی ایک ہی قیمت کہہ دو، دینے والا چاہے تو لے لے ورنہ نہ لے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ واحد کلام، فکس پرائس، تو ہمارے لیے اس میں کوئی سبق ہے؟ جی بیسیکلی ہے تو بہت کچھ اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھاؤ تاؤ کرنا جانتا ہو تو ہم اس کو پکڑ کے شاپنگ کے لیے لے جاتے ہیں کہ بھئی اس کو آتا ہے یہ بات کرنا، میں تو کر نہیں سکتی۔ یہ بھی اسی کو ہم صحیح کہتے ہیں نا بھاؤ تاؤ کرنا، کہ بھئی جو کچھ کے کچھ بتائے اور پھر پرائس کو بالکل نیچے کر دے، اور پھر جب آ جائے اس پہ بارگیننگ، جو ہم کہتے ہیں بارگیننگ از این آرٹ۔ میں کیا چل تعلیم مل رہی ہے کہ بی اسٹریٹ فارورڈ، ادھر کی ادھر مت کرو۔ اور آپ دیکھ لیں جب بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی چیزیں تو ہم ادھر کی ادھر لگا رہے ہوتے ہیں نا، اچھا وہ تو اتنے کی دے رہا ہے، یہ تو اتنے کی دے رہا ہے، اور جو کہ جھوٹ ہوتی ہے بات۔ بس بہت سارے اسباق ہیں، سب ایک سبق تو نہیں، بہت سارے اسباق ہیں ان سارے گائیڈ لائنز میں ہمارے لیے۔ پھر ایک رول یہ بھی ہے کہ السابق فالسابق، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ فرسٹ کم فرسٹ سرو، ٹھیک ہے، السابق فالسابق۔ دو صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو صاحب اختیار ایک ہی چیز خریدیں تو وہ چیز اس کی ہوگی جس نے پہلے خریدی، ٹھیک ہے، ابن ماجہ۔ پھر قیمت بتانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی قیمت صاحب مال ہی لگانے کا زیادہ حقدار ہے، بخاری کی روایت ہے، مطلب جس کا مال ہے وہ اس کی قیمت لگائے نا۔ اب دیکھیں وہ جب آپ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دکاندار کہتے ہیں نا کہ اچھا باجی آپ کیا قیمت لگاتی ہیں اس کی، آپ بتائیں کتنے میں، تو ہمیں کیا پتا، ہمارا تو مال ہے نہیں وہ۔ ہاں اگر آپ کے ذہن میں جو آپ نے بجٹ رکھا ہے کہ بھئی میں اس میں لے سکتی ہوں، آپ اس کو کلیئر کر دیں کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے اتنے میں چاہیے، باقی اس کی کیا قیمت ہے وہ تو اس کے اوپر ہے نا، اس کو پتا ہے نا جو صاحب مال ہے۔ فرمایا کہ مال کی قیمت صاحب مال ہی لگانے کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر غائب چیز کا سودا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی چیز خریدی جسے اس نے دیکھا نہ ہو تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے کہ وہ سودا بحال رکھے یا فسخ کر دے۔ پھر قیمت میں اختلاف اگر ہو جاتا ہے، مطلب آپ سے فرمایا کہ جب خریدار اور بیچنے والے میں اختلاف ہو جائے اور ان میں کوئی شہادت یا ثبوت موجود نہ ہو تو اس شخص کی بات معتبر ہوگی جو مال کا مالک ہے، یا پھر وہ سودا چھوڑ دیں۔ ترمذی کی روایت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ سے نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص کج بحث جھگڑالو ہے، جو خواہ مخواہ جھگڑے کا پہلو پیدا کر لیتا ہے، بخاری کی روایت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا مجاہد کو دیا، اس نے وہ گھوڑا کمزور کر دیا اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے آیا، میں نے چاہا کہ اب یہ سستے داموں مل رہا ہے تو خرید لو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت خریدنا، خواہ وہ تجھے 1 درہم میں دے دے، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر اسے چاٹ جاتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ پھر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی چیز بیچنے سے منع فرما دیا جو میرے پاس موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، تو غیر موجود چیز کا سودا کرنا یہ پسندیدہ نہیں۔ فرمایا کہ خریدار اور بیچنے کے
بیچنے والے کے درمیان تیسرا آدمی سودا نہ کرے. اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی دو ساتھ کے ساتھ، ایک بیچ رہا ہے خرید رہا ہے، تو پھر تیسرا آدمی جو ہے وہ سودا نہ کرے. سودے پہ سودا جو کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی کی بات کے درمیان منگنی کی بات کرے. ہاں، اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر ایک ہوتا ہے نا سودا خراب کرنا. اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے بھائی کے چکائے ہوئے سودے پر سودا نہ چکائے، یعنی زیادہ رقم کا لالچ دے کر سودا خراب نہ کرے. مسلم کی روایت ہے. پھر قیمت کم کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانا، وہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں دیتا اسلام. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں حاطب بن ابی بلتہ کے پاس سے گزرے جو بازاری قیمت سے کم قیمت پر منقطع بیچ رہے تھے. منقطع پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ جی انگور ہوتے ہیں ڈرائی انگور ڈرائی. ڈرائی بلیک انگور. ہاں، جو بازاری قیمت سے کم قیمت پر منقطع بیچ رہے تھے. تو آپ نے جو ہے انہیں فرمایا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا تو نرخ زیادہ کر دے، یعنی قیمت زیادہ کر دے، یا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ. یا تو نرخ زیادہ کرو یا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ چیز کے مالک کو اپنی چیز کم داموں پر بیچنے کا اختیار ہے، بشرط یہ کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو. تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے نا کہ اس کو اپنا مال ختم کرنا ہے، یا کوئی اور ریزن ایکس وائی زی، تو وہ مارکیٹ سے کم پرائس میں دے. لیکن اس نیت سے کم پرائس میں دینا کہ دوسروں کا نقصان ہو اور میرا فائدہ ہو، دیٹ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے. تو ہر چیز میں نیت کا دار و مدار کتنا ہو جاتا ہے. دیکھیں کہ نیت اگر خالص ہے تو خود بخود وہ کام جو ہے وہ الاؤڈ ہو جاتا ہے، اور نیت میں اگر فطور ہے تو جائز کام بھی ناجائز بن جاتا ہے. فرمایا کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ظلم نہ کرو. خبردار کسی کا مال دوسرے کے لیے اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں. فرمایا کہ قرض دینے کے بعد مقروض سے سودا بازی نہ کی جائے. فرمایا کہ ملاوٹ والی چیز کو الگ کر کے بیچا جائے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ خیبر کے دن میں نے ایک ہار 12 دینار میں خریدا جس میں سونا اور نگینے تھے. میں نے انہیں الگ الگ کیا تو سونا ہی 12 دینار سے زیادہ مالیت کا پایا. تو میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز جب تک الگ الگ نہ کر لی جائے اس کی خرید و فروخت نہ کی جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چوری کا مال خریدا اور وہ جانتا تھا کہ وہ چوری کا مال ہے تو وہ چوری کے گناہ اور اس کی سزا میں برابر کا شریک ہے. پھر مسجد میں خرید و فروخت کرنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں کسی کو کوئی چیز بیچتا یا خریدتا دیکھو تو اسے کہو اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو مسجد میں کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈتے دیکھو تو اسے کہو کہ اللہ کرے تمہیں وہ نہ ملے. ترمذی کی روایت. اسی طرح نمازوں کے اوقات میں خرید و فروخت کہ جمعے کی اذان کے بعد لین دین یا دوسرے مشاغل حرام ہے، اور یہی صورت عام نمازوں کے لیے بھی ہے. پھر
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ بیچنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون یہ ٹاٹ اور پیالہ خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی 1 درہم سے زیادہ دیتا ہے؟ پھر ایک شخص نے ان چیزوں کے آپ کو 2 درہم دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیچ دی. یہ ترمذی کی روایت ہے. یہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے، شراکت داری، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 شریکوں کا تیسرا میں ہوتا ہوں جب تک کوئی ان میں سے خیانت نہ کرے. پھر جب ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں. اور جگہ یہ اضافہ بھی کیا گیا اور اللہ کی جگہ شیطان آ جاتا ہے. تو دوبارہ ریجوائن کیجیے پلیز. ریجوائن. یہ تو آیت 29 کی ہم بات کر رہے تھے کہ اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. تو باطل طریقے کیا ہو سکتے ہیں، تو ان کے کیا کیا پریکوزٹس ہیں خریداری کی اور بیچنے کی، وہ ہم نے دیکھ لی. درست صورت یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین ہو. یعنی بظاہر سود، جوا اور رشوت، ان تینوں میں باہمی رضامندی پائی جاتی ہے، لیکن یہ رضامندی کیا ہوتی ہے؟ اضطراری ہوتی ہے. ایک بے چینی کے تحت جو ہے انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے. مثلا قرض لینے والے کو اگر قرض حسنہ مل سکتا ہو تو کبھی سود پر قرضہ لینے پر آمادہ نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. جواری اس لیے رضامند ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے جیتنے کی امید ہوتی ہے. اگر کسی کو ہارنے کا خطرہ ہو تو کبھی جوا نہیں کھیلے گا. اسی طرح اگر رشوت دینے والے کو معلوم ہو کہ اسے رشوت دیے بغیر بھی حق مل سکتا ہے تو کبھی رشوت نہیں دے گا. مزید یہ کہ سودے بازی میں اگر ایک فریق کی پوری رضامندی نہ ہو، اسے اس پر مجبور کر دیا جائے تو وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے. ٹھیک ہے. کہا کہ باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تم پر نہایت مہربان ہے. اب یہ جو جملہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اس جملے کے 3 مطلب، 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اگر جو ریفرنس ٹو کانٹیکس جو چل رہا ہے سابقہ مضمون اس سے متعلق سمجھا جائے تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. ٹھیک ہے. اور اسے الگ جملہ سمجھا جائے تو پھر اس کے 2 مطلب ہیں. ایک یہ کہ دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی قتل ناحق، جو کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور قیامت کو حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل ناحق کے مقدمات کا ہی فیصلہ ہوگا نا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو، کیونکہ انسان کی اپنی جان پر بھی اس کا اپنا تصرف ممنوع، اور خودکشی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس. تو اگر ہم اس کو اپنے طور پر ختم کرنے کا سوچتے ہیں تو امانت میں خیانت ہے. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو ایک پھوڑا نکلا، جب اسے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس سے خون بند نہ ہو یہاں تک کہ وہ مر گیا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. مسلم کی. کیا فرمایا؟ اور جو شخص ازراہ ظلم و زیادتی ایسے کام کرے گا ہم جلد ہی اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تو یہاں ایسے کام سے مراد وہ تمام اوامر و نواہی ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، جن کا ذکر سمجھے اس صورت کی شروع سے ابتدا سے چلا آ رہا ہے. اور ازراہ ظلم و زیادتی سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ازراہ معصیت و تکبر، اللہ کے اوامر و نواہی کی پرواہ نہ کرے، ہے نا، جو اپنے آپ کو بڑا مانتے ہوئے جو گناہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈوز اور ڈونٹس کی پرواہ نہ کرے،
اور گناہوں کا ارتکاب کرتا جائے تو اس کی سزا دوزخ ہی ہو سکتی ہے نا. یہ کیا کرنا ہے؟ جن بڑے بڑے گناہ کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے تمہارے حساب سے محو کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. تو کیا مراد ہے یہاں پہ کہ جو سوری جن بڑے بڑے گناہ کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے. کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں حدیث جو بتاتی ہیں ہمیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، پاک باز بھولی بھاری مومن عورتوں پر تہمت لگانا. مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو کسی اور کو اللہ کے برابر کر دے حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے. میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سے گناہ بڑا ہے؟ تو فرمایا تو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا. میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو فرمایا یہ کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے. یہ بخاری کی روایت ہے. کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، والدین کو ستانا. پھر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قول الزور. قول الزور کیا ہے؟ جھوٹی بات کہنا. جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بتانا وہ ہے قول الزور، یا ایسی ہی جھوٹی گواہی دینا. یہ ہے بخاری کی روایت. تو کبائر جو ہیں یعنی کبیرہ گناہوں کی تو لسٹ بہت طویل ہے. کبائر یا کبیرہ گناہ معلوم کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن میں ہونے چاہیے. آپ دیکھیں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو موقع و محل کے لحاظ سے مزید شدت اختیار کر جاتے ہیں. مثلا لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں نا. مگر یتیم کا مال کھانا وہ کیسا ہے؟ مزید گناہ اور بھی بڑا گناہ ہے. یہ داؤ فریب سے مال بیچنا گناہ ہے، مگر جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا وہ اور بڑا گناہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. عام عورتوں پر تہمت لگانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. مگر بھولی بھالی انجان عورتوں پر تہمت لگانا یہ مزید شدت اختیار کر جاتا ہے. اولاد کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. مگر مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل یہ اور بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے. اسی طرح زنا ایک کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، مگر جب یہ زنا اپنی ماں، بیٹی، بہن یا دیگر محرمات سے کیا جائے تو گناہ مزید شدید ہو جائے گا. اسی طرح اگر شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے گا تو یہ گناہ تمہارے مرد یا عورت سے زیادہ شدید ہو جائے گا. ایسے ہی ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی بنسبت شدید ہوگا. صحیح ہے. یا بوڑھے آدمی کا زنا کرنا جوان آدمی کے زنا کرنے کی نسبت زیادہ شدید ہوگا. اور اگر بوڑھا زانی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے تو کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی بنسبت اس کا گناہ جو ہے 3 گنا بڑھ جائے گا. صحیح ہے؟ تو اس طرح سے یہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے.
تو یہی صورت جو ہے باقی گناہوں کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کسی چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھتے ہوئے اسے مسلسل کرتے جانا، یہ بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے. پھر جس گناہ کے کام کے بعد کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت کا ذکر ہو، یا صرف اللہ کی یا صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا ذکر ہو، تو وہ بھی حسب مراتب کبیرہ گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس گناہ کے بارے میں یہ ذکر ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یا اس سے کلام نہ کرے گا، یا اس پر غصے ہوگا، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا. تو فرمایا کہ جن بڑے بڑے گناہ کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا، اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے، یعنی تمہارے حساب سے محو کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. یعنی بڑے گناہوں سے اجتناب کے بعد چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا اور جواب طلبی نہیں کرے گا. لیکن اگر بڑے گناہوں سے اجتناب نہ کیا جائے تو ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گناہوں کا بھی مواخذہ ہوگا. سمپل ایز دیٹ. اب آگے جو ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں بھی نا ہمیں یہی مضمون ملے گا جو بیان کیا گیا، اور وہاں جو ہے نا سیئات کی بجائے لمم کا لفظ آیا ہے. لام میم لمم. اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لمم کے معنی وہ بھی چھوٹے گناہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی جو ہے سیئات کہا گیا نا، چھوٹی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے. وہاں پہ لمم کا لفظ آیا ہے سورہ نجم میں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کے مطابق لمم یعنی سیئات یا لمم سے مراد وہ چھوٹے گناہ ہیں جو کسی بڑے گناہ کا سبب بنتے ہیں. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا ہے، کان کا بھی، زبان کا بھی، اور ہاتھ پاؤں کا بھی. پھر فرج یعنی شرمگاہ یا ان کی تصدیق کر دیتا ہے یا تکذیب. بخاری کی روایت ہوگی. تو کیا پتہ چلا ہمیں اس سے کہ آنکھ کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا، پاؤں کا اس کے پاس چل کر جانا، زبان کا اس سے شہوانی گفتگو کرنا، نفس کا اس زنا کی خواہش کرنا ہے. اب اگر زنا اس سے صادر ہو جاتا ہے تو باقی چھوٹے گناہ بھی برقرار رہیں گے، اور اگر وہ بچ جاتا ہے تو یہ چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطیہ کہ وہ نیک اعمال بھی بجا لانے والا ہو. تو نیک اعمال کی وجہ سے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. I hope you understand. آگے فرمایا اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پہ کچھ فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. فضل دنیاوی فضیلت یا دنیاوی حیثیت دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو دنیا میں اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے، کسی کو کوئی دوسری، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حسین ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی تنومند اور صحت مند اور کوئی کمزور اور مستقل بیمار ہے، کوئی سالم الاعضاء ہے تو کوئی پیدائشی اندھا یا گونگا یا بہرا ہے، کوئی بڑا عقل مند اور ذہین ہے تو کوئی کن ذہن ہے. کسی میں قوت کار کی استعداد بہت زیادہ بہت انرجیٹک ہے، کسی میں کم ہے، کوئی چست اور پھرتیلا ہے تو کوئی پیدائشی طور پر سست اور ڈھیلا ڈالا ہے. اور اسی اختلاف ہی سے اس جہان کی رنگینیاں قائم اور اس دنیا میں ایک دوسرے کے کام چلتے چلاتے رہتے ہیں. بغیر اس قدرتی اختلاف میں سے کسی بھی چیز کا اختلاف مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ اختلاف تو دور نہ ہو سکے گا، البتہ معاشرے میں بگاڑ ضرور پیدا ہو جائے گا. اس لیے اگر اللہ نے کسی کو خوبی عطا کی ہے تو اس کے لیے حسد، ہوس اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے عوض اللہ نے تمہیں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور دی ہوگی. البتہ اپنے لیے اللہ کے فضل کی دعا کر سکتے ہو.
वस्अलुल्लाह मिन फदलिही, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिकल अज़ीम, अल्लाह मैं तुझसे तेरे अजीम फजल का सवाल करती हूँ। अगर सच्चे दिल से दुआ करोगे और उस काम के लिए भी असबाब भी इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला यकीनन अपने बंदों पर बहुत इनायत करने वाला है। आगे क्या फरमाया कि जो कुछ मर्दों ने कमाया उसके मुताबिक उनका हिस्सा या सवाब है, और जो औरतों ने कमाया उसके मुताबिक उनका भी हिस्सा है। हाँ, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि यकीनन अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। कसब की जहाँ बात होती है ना, काफ सीन बा, तो वो हाथ की कमाई होती है। सही है? तो यहाँ पर जो है इससे क्या मुराद है? लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, अमाल की कमाई। अमाल इंसान अपने हाथ से अमाल करता है, तो दुनिया की कमाई नहीं, अमाल की कमाई। सही है? तो अजर सवाब में मर्द और औरत बराबर है। मर्द हो या औरत, जिसकी नीयत में खुलूस ज्यादा होगा तो उसको उसके मुताबिक अजर मिलेगा। और अगर औरत हिम्मत और क़ुव्वत-ए-कार की इस्तेदाद में कम होने के बावजूद वही नेकी का काम सर अंजाम देती है जो मर्द ने दिया है, तो यकीनन औरत को उसका अजर ज्यादा मिलना चाहिए। यानी सवाब के लिहाज से मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं। अलबत्ता दूसरे अवामिल सवाब की कमी बेशी पर असरअंदाज हो सकते हैं। वो आप देखेंगे, अगर कोई औरत इस अंदाज से सोचना शुरू कर दे कि मर्द के तो अल्लाह ने विरासत में दो हिस्से रखे हैं, औरत का एक, या ये कि मर्द को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बना दिया और औरतें महकूम हैं, या कोई मर्द इस अंदाज से सोचना शुरू कर दे कि अखराजात की सब जिम्मेदारियां तो मर्द पर डाल दी गई हैं, फिर औरत का विरासत में जो है मुफ्त में ही हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है, या ये कि मर्द अपनी बीवी और बाल बच्चों की खुराक, पोशाक, रिहाइश, तालीमी जिम्मेदारियों के मुकम्मल अखराजात का जिम्मेदार बना दिया गया है, कि वो जैसे भी बन पड़े कमा कर लाए और अहले खाना की खिदमत में पेश कर दे। तो इस तरह पे मर्द अपने अहले खाना का खादिम हुआ, हाकिम कैसे हुआ? तो अगर ये इस तरह की सोचें जहनों में परवान चढ़ने लगे और शैतान ऐसे ही ख्यालात को हवा देता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस किस्म के गलत अंदाज फिक्र छोड़ दो। अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं उस हैसियत से दिए हैं कि वो हर एक बात को खूब जानता है। लिहाजा अगर तुम में से किसी को कुछ कमी, कोई कसर मालूम होती है, तो अल्लाह से उसका फजल मांगा करो। वो बड़ा साहिब फजल है, तुम्हारी सब कमजोरियों को ताया दूर कर देने पर पूरी कुदरत रखता है। फिर क्या फरमाया कि जो कुछ तरका वालिदैन या करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, हमने उसके वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, और वो लोग भी जिनसे तुमने अक़्द मवालात बांध रखा है, लिहाजा उन्हें उनका हिस्सा अदा करो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर हाजिर और नाजिर है। तो मुआफ़ात और मीरास, आयत 33 में इस पर बात की गई है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मवाली जो लफ्ज़ आया ना, लिकुल्लिन जअलना मवाली है, मवाली से मुराद वारिस हैं। और वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम, इसका मतलब ये कि मुहाजिरीन इस्लाम जो है, शुरू में जब मदीना आए तो मुहाजिर अपने अंसारी भाई का वारिस होता, और अंसारी के रिश्तेदारों को तरका ना मिलता था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात कर कायम की थी ना। तो जब मुसलमानों की मईशत संभल गई तो ये आयत उतरी, वलिकुल्लिन जअलना मवालिया, तो अब ऐसे भाइयों को तरका मिलना मौकूफ हो गया। और अब वल्लदीना अक़दत अयमानुकुम से मुराद वो लोग हैं जिनसे कसम खाकर दोस्ती, मदद और खैरख्वाही का अहद किया जाए, उनके लिए तरका नहीं रहा। अलबत्ता वसीयत का हुक्म बाकी है। ठीक है, ये है जो कि यहाँ पे क्लियर किया गया है। मवाली जो लफ्ज है
मौला की जमा है, ठीक है। हम प्याला, हम नवाला, फिक्री, ये जिसको हम कहते हैं ना जिगरी दोस्त, हार्ट फेल्ट फ्रेंडशिप जो होती है, ठीक है। और यहाँ पे मुराद क्या है? हवालिया मिम्मा तरका, विरासत के हकदार, जुल्फुरूज, यानी कि जो परमानेंट इनहेरिटर्स होते हैं ना। वल वली और मौला मिलते जुलते अल्फाज है ना, और कई मायने हैं इनके, वसी मायने हैं इसमें। जो बुनियाद है दोनों लफ्जों की वो क्या है? कुर्बत, यानी दो चीजों में ऐसा ताल्लुक कि अजनबियत ना हो, स्ट्रेंजर्स ना हो। आजाद करने वाला आका और आजाद होने वाला गुलाम, दोनों को मवाली कहा जाता है। यानी मालिक और गुलाम दोनों ही मौला कहलाते हैं। इसी तरह चचा का बेटा जो होता है वो भी मौला कहलाता है। दीनी लीडर्स या रहनुमा जो होते हैं, या हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलाना कहते हैं, मौला प्लस ना, हमारे मौला, मौलाना। और दोस्त का मफहूम भी होता है जो ज्यादा, वल्लाहु वलीउल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों का वली है, दोस्त है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफसीर मुकम्मल हुई। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अम्मिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहल्त वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन्नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह मानूस कर दे मेरी वहशत को मेरी कब्र में। या अल्लाह कुरान की वजह से मुझ पर रहम कर, उसको मेरे लिए नूर, हिदायत और रहमत का जरिया बना। या अल्लाह जो कुछ आमीन जो मुझे याद करवा देना, और वो कुछ मुझे सिखा दे जो मुझे मालूम नहीं, और दिन की आमीन घड़ियों में और रात की घड़ियों में तिलावत की तौफीक दे, और उसको मेरे लिए दलील बना दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। करण किसी का